अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्स ऑफ स्टोरीज़ में खुश आमदीद। पीरे कामिल नावल पार्ट 10। वो इस वक्त गहरी नींद में था जब इसने अचानक किसी को अपने कमरे के दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से बजाते सुना। वो एकदम उठकर बैठ गया। दरवाज़ा वाकई बज रहा था। उसने मंदी हुई नज़रों से वॉल क्लॉक को देखा जो 4 बजा रहा था। अपनी आंखों को रगड़ते हुए वो अपने बेड से उठ खड़ा हुआ। इसे दरवाज़ा बजाने वाले पर शदीद गुस्सा आ रहा था। इसी गुस्से के आलम में इसने बड़बड़ाते हुए एक झटके के साथ दरवाज़ा खोल दिया। बाहर मुलाजिम खड़ा था। क्या तकलीफ है तुम्हें? क्यों इस तरह दरवाज़ा बजा रहे हो? दरवाज़ा तोड़ना चाहते हो तुम? वो दरवाज़ा खोलते ही मुलाजिम पर चिल्लाया। सलार साहिब, बाहर पुलिस खड़ी है, मुलाजिम ने घबराते हुए अंदाज में कहा। सलार का गुस्सा और नींद 1 मिनट में गायब हो गए। 1 सेकंड से भी कम अरसे में वो पुलिस के वहां आ जाने की वजह जान गया था और इनकी और मामा के घर वालों की इस मुस्तदी पर हैरत हुई। आखिर चंद घंटों में सीधे इस तक कैसे पहुंच गए थे? किस लिए आई है पुलिस? इसने अपनी आवाज़ को पुरसुकून रखते हुए बेतासुर चेहरे के साथ पूछा। ये तो जी पता नहीं, वो बस कह रहे हैं कि आपसे मिलना है। मगर चौकीदार ने गेट नहीं खोला। उसने इनसे कह दिया है कि आप घर पर नहीं हैं, मगर इनके पास आपके वारंट है और वो कह रहे हैं कि अगर इन्हें अंदर नहीं आने दिया गया तो वो ज़बरदस्ती अंदर आ जाएंगे और तमाम लोगों को गिरफ्तार करके ले जाएंगे। सलार ने बेख्तियार इत्मीनान भरा सांस लिया। चौकीदार ने वाकई बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया था। इसे यकीनन ये अंदाज़ा हो गया था कि पुलिस रात वाली लड़की के मामले में ही तफ्तीश के लिए वहाँ आई थी। इसलिए उसने ना तो पुलिस को अंदर आने दिया, ना इन्हें ये बताया कि सलार घर पर मौजूद था। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, सलार ने मुलाजिम से कहा और वापस अपने बेडरूम में आ गया। वो किसी आम शहरी का घर होता तो पुलिस शायद दीवारें फैलाकर भी अंदर मौजूद होती, मगर इस वक्त वारंट होने के बावजूद इस घर का साइज और जिस इलाके में वो वाक़या था इन्हें खौफ में मुब्तला कर रहे थे। अगर इमामा का ख़ानदान भी असर और रसूख वाला नहीं होता तो शायद इस वक्त पुलिस इस सेक्टर में आने और ख़ास तौर पर वारंट के साथ आने की जुर्रत ही ना करती। मगर इस वक्त पुलिस के सामने आगे कुआं पीछे खाई वाली सूरत थी। सलार ने बेडरूम के अंदर आते ही फ़ोन उठाकर कराची सिकंदर उस्मान को फ़ोन किया। पापा, एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है, उसने छूटते ही कहा। यहाँ हमारे घर के बाहर पुलिस खड़ी है और उनके पास मेरे गिरफ्तारी के वारंट हैं। सिकंदर उस्मान के हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। क्यों? ये तो नहीं पता, मैं सो रहा था, मुलाजिम ने जगाकर मुझे बताया। क्या मैं जाकर पुलिस वालों से पूछूं कि वो सिलसिले में मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं? सलार ने बड़ी फर्माबरदारी और मासूमियत के साथ सिकंदर उस्मान से पूछा। नहीं, बाहर निकलने या पुलिस को अंदर बुलवाने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में ही रहो। मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें रिंग करता हूँ। सिकंदर उस्मान ने उजलत के आलम में मोबाइल बंद कर दिया। सलार ने मुतमईन होकर फ़ोन रख दिया। जानता था कि अब कुछ देर बाद पुलिस वहाँ नहीं होगी और वाकई ऐसे ही हुआ था। 10-15 मिनट के बाद मुलाजिम ने आकर इससे बताया पुलिस के जाने के बारे में कि वो चले गए हैं। मुलाजिम ने भी इससे बात कर ही रहा था जब सिकंदर ने दोबारा कॉल की थी। पुलिस चली गई है? सिकंदर ने इसकी आवाज़ सुनते ही कहा। हाँ, चली गई है, सलार ने बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में कहा। अब तुम मेरी बात ठीक तरह सुनो। मैं और तुम्हारी मम्मी रात को कराची से इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। तुम तब तक घर से कहीं बाहर नया निकलो। सुना तुमने? सलार कौन को इनके बात करने का अंदाज बहुत अजीब सा लगा। उन्होंने बहुत उखड़े अंदाज में और सर्द महरी से इससे बात की थी। सुन लिया? वो दूसरी तरफ से फ़ोन बंद कर चुके थे। सलारा भी फ़ोन बंद कर रहा था जब उसकी नज़र अपने कमरे के कारपेट पर पड़ी। वहाँ जूते के निशानात थे और उसने देखा कि मुलाजिम भी कदरे हैरानी के आलम में इन निशानात को देख रहा था जो खिड़की से कितार की सूरत में बढ़ रहे थे। जूते के निशानात को साफ कर दो, सलार ने तहकमाना अंदाज में कहा। मुलाजिम कमरे से बाहर चला गया। सलार उठकर खिड़की की तरफ आ गया और इसने वो स्लाइडिंग विंडो पूरी तरह खोल दी। इसका अंदाज़ा ठीक था, जूते के वो मिट्टी वाले निशान बाहर बरामदे में भी मौजूद थे। इमामा अपनी क्यारियों से गुजरकर दीवार पे लंघकर इनकी क्यारियों में कूदी थी और यही वजह थी कि इसके जूते के तले मिट्टी से भर गए थे। और इसकी वजह से मिट्टी कम और कीचड़ ज़्यादा थी और इसके बरामदे के सफ़ेद मार्बल पर वो निशानात बिल्कुल एक कितार की सूरत में आ रहे थे। वो एक गहरी सांस लेता हुआ अंदर आ गया। मुलाजिम कमरे में इन निशानात को साफ करने में मसरूफ़ था। बाहर बरामदे में भी पैरों के कुछ निशानात हैं, इन्हें भी साफ कर देना, सलार ने इससे कहा। ये किसके निशान हैं? मुलाजिम ज़्यादा देर अपने तजस्सुस पर काबू नहीं रख सका। मेरे, सलार ने उखड़े लहजे में कहा। वो रात को खाना खाने में मसरूफ़ था जब सिकंदर उस्मान और तैयबा आ गए थे। इन दोनों के चेहरे सते हुए थे। सलार इत्मीनान से खाना खाता रहा।
وہ دونوں اسے مخاطب کیے بغیر اس کے پاس سے گزر کر چلے گئے تھے۔ کھانا ختم کر کے میرے کمرے میں آؤ، سکندر عثمان نے جاتے جاتے اس سے کہا تھا۔ سالار نے جواب دینے کی بجائے فروٹ ٹرائفل اپنی پلیٹ میں نکال لی۔ 15 منٹ بعد وہ جب اس کے کمرے میں گیا تو اس نے سکندر کو کمرے میں ٹہلتے ہوئے پایا، جبکہ طیبہ فکر مندی کے عالم میں صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ پاپا آپ نے بلوایا تھا؟ سالار نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ بیٹھو، پھر تمہیں بتاتا ہوں کیوں بلایا ہے۔ سکندر عثمان نے اسے دیکھتے ہی ٹہلنا بند کر دیا۔ وہ بڑے اطمینان سے طیبہ کے برابر بیٹھ گیا۔ ماما کہاں ہے؟ سکندر نے لمحہ ضائع کیے بغیر پوچھا۔ کون ہے ماما؟ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کے چہرے پر تھوڑی بہت گھبراہٹ ضرور ہوتی، مگر وہ اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ سکندر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تمہاری بہن؟ وہ گرائے۔ میری بہن کا نام انیتا ہے پاپا۔ سالار کے اطمینان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تم مجھے صرف ایک بات بتاؤ، آخر تم مجھے اور کتنی بار اور کتنے طریقوں سے ذلیل کرواؤ گے؟ اس بار سکندر عثمان دوسرے صوفے پر بیٹھ گئے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں پاپا؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، سالار نے حیرانی سے کہا۔ حالانکہ تمہاری سمجھ میں اب سب کچھ آ رہا ہے، انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ دیکھو، مجھے آرام سے بتاؤ کہ ماما کہاں ہے۔ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں جتنا تم نے سمجھ لیا ہے۔ پاپا آپ کس امامہ کی بات کر رہے ہیں؟ میں کسی امامہ کو نہیں جانتا، میں وسیم کی بہن کی بات کر رہا ہوں۔ سکندر عثمان اس بار گھرائے۔ وسیم کی بہن؟ وہ کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ اچھا، یاد آیا، وہ جس نے مجھے ٹریٹمنٹ دیا تھا لاسٹ ایئر۔ ہاں وہی۔ اب چونکہ تمہاری یادداشت واپس آ گئی ہے اس لیے مجھے یہ بھی بتا دو کہ وہ کہاں ہے۔ پاپا وہ اپنے گھر میں ہوگی یا میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں؟ میرا اس سے کیا تعلق؟ اس نے حیرانی سے سکندر سے کہا۔ اس کے باپ نے تمہارے خلاف اپنی بیٹی کے اغوا کا کیس کروا دیا ہے۔ میرے خلاف؟ آئی ڈونٹ بلیو اٹ۔ میرے ماما سے کیا تعلق ہے؟ اس نے پرسکون لہجے اور بے تاثر چہرے کے ساتھ کہا۔ یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ پاپا میں اس کو جانتا بھی نہیں ہوں، ایک دو بار کے علاوہ میں اس سے ملا تک نہیں، پھر اس کے اغوا سے میرا کیا تعلق، اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ اغوا ہو گئی ہے۔ سالار ابھی ایکٹنگ بند کرو، مجھے بتا دو کہ وہ بچی کہاں ہے۔ میں نے ہاشم مبین سے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کی بیٹی کو ان تک پہنچاؤں گا، تو آپ اپنا وعدہ پورا کریں۔ اگر ان کی بیٹی کو ان تک پہنچا سکتے ہیں تو ضرور پہنچائیے، مگر مجھے کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ اس بار سالار نے ناگواری سے کہا۔ دیکھو سالار، تمہاری اور امامہ کے درمیان اگر کسی بھی قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو ہم اس معاملے کو حل کر لیں گے، میں خود اس کے ساتھ تمہاری شادی کروا دوں گا۔ تم فی الحال یہ بتاؤ کہ وہ کہاں ہے؟ سکندر عثمان نے اس بار اپنے لب و لہجے میں تبدیلی لاتے ہوئے کہا۔ فار گاڈ سیک پاپا، اسٹاپ اٹ۔ کون سی انڈرسٹینڈنگ؟ کیسی شادی؟ میری کسی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوتی تو میں اس کو اغوا کروں گا اور میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کروں گا امامہ جیسی لڑکی کے ساتھ؟ وہ میری ٹائپ ہے، اس بار سالار نے بلند آواز میں کہا۔ تو پھر وہ تم پر اس کے اغوا کا الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ یا آپ ان سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے اسی ناگواری سے جواب دیا۔ آج ہاشم مبین کہہ رہے ہیں کہ کل کو کوئی اور اگر آ کر کہے کہ آپ پر مجھ پر چلانا شروع کر دیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے میں سو رہا تھا جب پولیس آ کر باہر کھڑی ہو گئی، اور اب آپ آ گئے ہیں آتے ہی مجھ پر۔ مجھے تو یہ تک نہیں پتا کہ وسیم کی بہن اغوا ہوئی ہے یا نہیں۔ آخر وہ لوگ مجھ پر الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ کیا ثبوت ہے ان کے پاس کہ میں نے ان کی بیٹی کو اغوا کیا ہے؟ اور بالفرض میں نے اغوا کیا بھی ہے تو کیا میں یہاں اپنے گھر بیٹھا رہوں گا؟ مجھے اس وقت اس لڑکی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ سالار تلخی سے بولتا رہا۔ مجھے ایس پی سے تمہارے کیس کی تفصیلات کا پتہ چلا ہے، پھر میں نے کراچی سے ہاشم مبین کو فون کیا، وہ مجھ سے بات کرنے پر تیار نہیں تھا۔ مجھے اس سے بات کرنے کے لیے منتیں کرنی پڑی۔ اس نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا ہے، اس کی بیٹی رات کو غائب ہوئی تھی اور تم بھی رات کو گئے ہوئے اور صبح آئے ہو۔ تو پاپا اس میں اغوا کہاں سے آ گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں رات کو کہیں نہیں گیا، اور دوسری بات یہ کہ اغوا کرنے کے لیے کسی کے گھر جا کر لڑکی کو زبردستی لے جانا ضروری ہے، اور میں کسی کے گھر نہیں گیا۔ ہاشم مبین کے چوکیدار نے رات کو تمہیں جاتے اور صبح آتے دیکھا ہے۔ اس کا چوکیدار جھوٹا ہے، سالار نے بلند آواز میں کہا۔ میرے چوکیدار نے تمہیں رات کو ایک لڑکی کو کار میں لے جاتے دیکھا ہے، سکندر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ سالار چند لمحے کچھ بول نہ سکا۔ سکندر یقیناً گھر آتے ہی چوکیدار سے بات کر چکے تھے۔ وہ میری ایک فرینڈ تھی جسے میں گھر چھوڑنے گیا تھا، اس نے طیبہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کون ہے وہ فرینڈ؟ اس کا نام اور پتہ بتاؤ۔ سوری پاپا، میں نہیں بتا سکتا، اٹس پرسنل۔ یہاں اسلام آباد چھوڑنے گئے تھے؟ ہاں۔ تم اسے لاہور چھوڑ کر آئے ہو؟ ایس پی نے مجھے خود بتایا ہے۔ تم 4 ناکوں سے گزرے ہو، چاروں پر تمہارا نمبر نوٹ کیا گیا ہے۔ راستے میں تم نے ایک سروس اسٹیشن پر رک کر گاڑی چیک کروائی ہے، اس لڑکی کے ساتھ وہاں کھانا کھایا ہے، سکندر نے سروس اسٹیشن اور ہوٹل کا نام بتاتے ہوئے کہا۔ سالار کچھ دیر سکندر کو دیکھتا رہا مگر اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ایس پی نے مجھے یہ سب کچھ خود بتایا ہے، اس نے ابھی ہاشم مبین کو یہ سب کچھ نہیں بتایا،
اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تم سے بات کروں اور خاموشی کے ساتھ لڑکی کو واپس پہنچا دوں یا اس کے گھر والوں کو اس لڑکی کا پتہ بتا دوں تاکہ یہ معاملہ خاموشی سے کسی مسئلے کے بغیر ختم ہو جائے، مگر وہ کب تک ہاشم مبین کو نہیں بتائے گا۔ وہ دوستی کا لحاظ کر کے سب کچھ چھپا بھی کیا، تب بھی ہاشم مبین کے اور بہت سے ذرائع ہیں، اسے وہاں سے پتہ چل جائے گا اور پھر تمہاری پوری زندگی جیل میں گزرے گی۔ سکندر نے اسے ڈرانے کی کوشش کی، وہ متاثر ہوئے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ اب جھوٹ بولنا چھوڑو اور مجھے بتاؤ کہ وہ لڑکی کہاں ہے۔ وہ لڑکی ریڈ لائٹ ایریا میں ہے۔ سکندر کو اس کی بات پر کرنٹ لگا۔ واٹ؟ میں اسے وہاں سے لایا تھا، وہیں چھوڑ آیا ہوں۔ وہ سفید چہرے کے ساتھ سالار کو دیکھتے رہے۔ مگر وہ امامہ نہیں تھی؟ میں پرسوں لاہور گیا ہوا تھا، وہاں سے میں نے رات گزارنے کے لیے اس لڑکی کو لایا تھا، آج میں اسے وہاں چھوڑ آیا۔ میرے پاس اس کا کوئی کانٹیکٹ نمبر تو نہیں ہے، مگر آپ میرے ساتھ لاہور چلیں تو میں آپ کو اس لڑکی کے پاس لے جاتا ہوں یا پتہ بتا دیتا ہوں۔ آپ خود یا پولیس کو کہیں کہ وہ اس لڑکی سے تصدیق کر لیں۔ کمرے میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ طیبہ اور سکندر بے یقینی سے سالار کو دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ بڑے مطمئن انداز میں کھڑکیوں سے باہر دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم اس طرح کی حرکت کر سکتے ہو، تم ایسی جگہ جا سکتے ہو۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد سکندر نے کہا، آئی ایم سوری پاپا، مگر میں جاتا ہوں۔ وہ اس بات کا امامہ کے بھائی وسیم کو بھی پتہ ہے۔ میں کئی بار ویکینڈ پر اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں جاتا رہا ہوں اور وسیم یہ بات جانتا ہے، آپ اس سے پوچھ لیں۔ ایڈریس تو اس لڑکی کا۔ وہ کچھ دیر بعد گھرائے۔ میں اپنے کمرے سے لے کر آتا ہوں، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے موبائل اٹھایا اور لاہور میں رہنے والے اپنے ایک دوست کو فون کرنے لگا۔ اسے ساری صورتحال بتانے کے بعد اس نے کہا، اکمل، میں اپنے پاپا کو ریڈ لائٹ ایریا کے گھر کا پتہ بتا دیتا ہوں جہاں ہم جاتے رہتے ہیں۔ تم وہاں کسی بھی ایسی لڑکی کو جو مجھے جانتی ہو اس کے بارے میں بتا دو، وہ بھی کچھ دیر تک تمہیں یا دوبارہ فون کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے تیزی سے ایک چٹ پر ایک ایڈریس لکھنے لگا اور پھر اسے لے کر سکندر کے کمرے میں آ گیا۔ اس نے چٹ سکندر کے سامنے کر دی اور انہوں نے تقریباً چھین لیا۔ ایک نظر اس چٹ پر ڈال کر انہوں نے خشمگین نظروں سے اسے دیکھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ اطمینان سے انداز میں وہاں سے آ گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے اکمل کو دوبارہ فون کیا۔ میں تمہیں وہاں پہنچ کر فون کرتا ہوں، اکمل نے اسے کہا۔ وہ بیڈ پر لیٹ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ 15 منٹ کے بعد اکمل نے اسے فون کیا۔ سالار، میں نے سنیا کو تیار کیا ہے، اسے میں نے سارا معاملہ سمجھا دیا ہے۔ اکمل نے اسے بتایا، وہ سنیا کو جانتا تھا۔ اکمل، اب تم ایک کاغذ اور پینسل لو اور میں کچھ چیزیں لکھوا رہا ہوں، اسے لکھو، اس نے اکمل سے کہا، اور پھر اسے اپنے گھر کے بیرونی منظر اور لوکیشن کی تفصیلات لکھوانے لگا۔ یہ کیا؟ میں نے دیکھا ہوا ہے تمہارا گھر، اکمل نے کچھ حیرانی سے اسے پوچھا۔ تم نے دیکھا ہے، سنیا نے تو نہیں دیکھا۔ یہ ساری تفصیلات میں سنیا کے لیے لکھوا رہا ہوں۔ اگر پولیس اس کے پاس آئی تو یہ ساری چیزیں اس سے پوچھے گی، صرف یہ تصدیق کرنے کے لیے کیا واقعی وہ میرے ساتھ یہاں اسلام آباد میں تھی۔ وہ گاڑی میں چھپ کر آئی تھی اور رات کے وقت آئی تھی، اس لیے اسے زیادہ تفصیل کا نہیں پتا، مگر گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے دائیں اور بائیں دونوں طرف لان ہے۔ میری گاڑی کا رنگ سرخ تھا، اسپورٹس کار، اور نمبر۔ وہ اسے لکھواتا گیا۔ ہم پولیس کے 4 ناکوں سے گزرے تھے۔ اس نے سفید شلوار قمیض، سفید چادر اور سیاہ سویٹر پہنا ہوا تھا۔ رستے میں ہم اس نام کے سروس اسٹیشن پر بھی رکے تھے۔ سالار نے نام بتایا۔ سروس اسٹیشن اور ہوٹل وہ دھند کی وجہ سے صحیح طرح نہیں دیکھ سکی۔ سالار ایک کے بعد دیگرے ہر چیز کی تفصیل لکھواتا گیا، سروس اسٹیشن پر گاڑی ٹھیک کرنے والے آدمی سے لے کر چائے بنانے والے لڑکے کے حلیے اور اس کمرے کی تفصیلات۔ انہوں نے کھانا کیا کھایا تھا، سالار اور لڑکے کے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی، اس نے چھوٹی چھوٹی تفصیلات اسے لکھوائی تھیں۔ اس نے اپنے کمرے کے پورٹ سے لے کر اپنے کمرے تک کے راستے اور اپنے کمرے کا تمام حلیہ بھی اسے نوٹ کروا دیا تھا۔ سنیا سے کہو یہ سب کچھ رٹ لے، اس نے اکمل کو آخری ہدایت دی اور فون بند کر دیا۔ فون بند کر کے وہ بیڈ پر بیٹھا، ابھی کچھ سوچ رہا تھا جب سکندر عثمان اچانک دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں آئے۔ اس لڑکی کا کیا نام ہے؟ سنیا، سالار نے بے اختیار کہا۔ سکندر عثمان کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد سالار کو اس وکیل کا خیال آیا جس کے ذریعے انہوں نے ہاشم مبین احمد سے رابطہ کیا تھا۔ اس وکیل کو ہائر کرنے والا بھی حسن ہی تھا اور سالار سکندر کے نام سے وہ وکیل بھی واقف نہیں تھا، مگر سالار کے لیے ناقابل تشویش بات اس میں حسن کا انوالو ہونا تھا۔ ہاشم مبین احمد اس وکیل سے حسن اور حسن سے اس تک بہت آسانی سے پہنچ سکتے تھے۔ اس نے اگلا فون حسن کو کیا اور حسن کو سارے معاملے کی نوعیت سے آگاہ کیا۔ میں تمہیں پہلے ہی سب سے منع کر رہا تھا، اس نے چھوٹتے ہی سالار سے کہا۔ میں وسیم اور اس کی فیملی کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں اور ان کے اثر و رسوخ سے بھی بخوبی واقف ہوں۔ وہ بولتا جا رہا تھا۔ سالار نے کچھ اکتاہٹ بھرے لہجے میں سے ٹوکا۔
میں نے تمہیں فون اپنے مستقبل کا حال جاننے کے لیے نہیں کیا، میں صرف ایک خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ کس خطرے سے؟ حسن چونکا۔ تم نے جو وکیل ہائر کیا تھا وہ اس کے ذریعے تم تک اور پھر مجھ تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں، سلار نے اس سے کہا۔ نہیں، وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، حسن نے اس کی بات پر قدرے لاپرواہی سے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے سارا کام پہلے ہی بہت محتاط ہو کر کیا تھا۔ وہ وکیل بھی میرے اصلی نام اور پتے سے واقف نہیں ہے۔ اسے جو ایڈریس اور فون نمبر میں نے دیا تھا وہ جعلی تھا۔ سلار بے اختیار مسکرایا۔ اسے حسن سے ایسی عقل مندی اور چالاکی کی توقع رکھنی چاہیے تھی۔ وہ ہر کام بڑی صفائی سے سر انجام دینے کا ماہر تھا۔ میں صرف اس کے پاس ایک بار گیا تھا، پھر فون پر ہی رابطہ کیا، اور اس ملاقات میں بھی میرا حلیہ بالکل مختلف تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ صرف حلیے سے ہاشم مبین احمد مجھ تک پہنچ سکتے ہیں، اور اگر وہ پہنچ گئے تو پتہ نہیں۔ اس اس تو کے بارے میں نہیں سوچا۔ حسن نے صاف گوئی سے کہا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم کچھ دن کے لیے کہیں غائب ہو جاؤ اور یوں ظاہر کرو کہ جیسے تمہاری یہ غیر موجودگی کچھ ضروری کاموں کے لیے تھی؟ سلار نے اسے مشورہ دیا۔ اس سے بہتر مشورہ بھی میرے پاس ہے۔ میں اس وکیل کو کچھ روپے پہنچا کر یہ ہدایت دے دیتا ہوں کہ ہاشم مبین یا پولیس کے پہنچنے پر وہ انہیں میرا غلط حلیہ بتائیں۔ کم از کم اس طرح فوری طور پر میں کسی پریشانی کا شکار نہیں ہوں گا، اور انہی دنوں میں ویسے بھی چند ہفتوں کے لیے انگلینڈ جا رہا ہوں، حسن نے بتایا۔ پولیس اگر پہنچ بھی گئی تو تب بھی ان کے پہنچنے سے بہت دور ہوں گا، مگر مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ مجھ تک پہنچ سکیں گے، اس لیے تم اطمینان رکھو۔ اگر تم واقعی اتنے بے فکر اور مطمئن ہو تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ تم تک نہ آئیں، مگر میں نے پھر بھی سوچا کہ میں تمہیں بتا دوں، سلار نے فون بند کرتے ہوئے اس سے کہا۔ ویسے تم اس لڑکی کو اب لاہور میں کہاں چھوڑ کر آئے ہو؟ لاہور کی ایک سڑک پر چھوڑ آیا ہوں، اس کے علاوہ اور کہاں چھوڑ سکتا تھا؟ اس نے اپنے محل وقوع اور حدود رابعہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ عجیب بے وقوف ہو، کم از کم تم تو اس کا ٹھکانہ پوچھنے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ ہاں، مگر مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑی، سالار نے دانستہ امامہ سے آخری بار ہونے والی اپنی گفتگو گول کر دی۔ میں حیران ہوں کہ تم اب کس طرح کے معاملات میں انوالو ہونے لگے ہو۔ اپنی ٹائپ کی لڑکیوں کے ساتھ انوالو ہونا دوسری بات ہے، مگر وسیم کی بہن جیسی لڑکیوں کے ساتھ انوالو ہو جانا، تمہارا ٹیسٹ بھی دن بدن گرتا جا رہا ہے۔ میں انوالو ہوا ہوں، تم واقعی عقل سے پیدل ہو، ورنہ کم از کم اس طرح کی بات مجھ سے نہ کرتے۔ ایڈونچر اور انوالومنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، حسن صاحب، سالار نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اور آپ نے یہ فیصلہ ایک ہی چھلانگ میں طے کر لیا ہے سالار صاحب، حسن نے بیسی انداز میں جواب دیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے اور کچھ نہیں، اور تمہارا دماغ مجھ سے زیادہ خراب ہے، ورنہ اس طرح کی حماقت کو ایڈونچر کبھی نہ کہتے۔ حسن بھی قدرے جھلایا ہوا تھا۔ اگر تم نے میری مدد کی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے منہ میں جو آئے تم کہہ دو۔ سالار کو اس کی بات پر اچانک غصہ آ گیا۔ ابھی میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا، تم کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہو؟ یہ ٹیسٹ والی بات کی طرف یا دماغ خراب ہونے والی بات کی طرف؟ حسن نے اسی انداز میں اس کی بات سے متاثر ہوئے بغیر پوچھا۔ اچھا، منہ بند کر لو، فضول بحث مت کرو۔ اس وقت ان تمام باتوں کو کرنے کا مطلب گڑے مردے اکھاڑنا ہے۔ حسن اب سنجیدہ تھا۔ فرض کرو پولیس کسی صورت ہم تک پہنچ جاتی ہے اور پھر وہ امامہ کا پتہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کیا بتائیں گے؟ اور میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی اس بات پر یقین کریں گے کہ امامہ کے بارے میں تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس وقت تم کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں کروں گا، میں ان سے وہی کہوں گا جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اس نے بلند آواز میں کہا، اور سارا مسئلہ تمہارے اس بیان سے ہی شروع ہوگا۔ میں امامہ کے بارے میں نہیں جانتا ہوں، حسن نے اس کا جملہ دہرایا۔ تمہیں اچھی طرح اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر قیمت پر امامہ تک پہنچ جائیں گے۔ یہ بہت بات کی بات ہے کہ میں امکانات اور ممکنات پر غور کر کے پریشان نہیں ہوتا، جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ تم سے مجھے صرف یہ مدد چاہیے کہ تم اس سارے معاملے کو راز ہی رکھو اور پولیس کے ہتھے نہ لگو۔ تمہارے کہے بغیر بھی میں یہی کرتا۔ ویسے بھی میں اگر پکڑا گیا تو وسیم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ اس بار تم نے مجھے واقعی بڑی امبیرسنگ صورتحال سے دوچار کیا ہے۔ اوکے، میں فون بند کر رہا ہوں کیونکہ تم پر پھر وہی دورے پڑنے والے ہیں، وہی نصیحتیں اور پچھتاوا۔ یو آر ایکٹنگ لائک مائی فادر۔ سالار نے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ اس کا ذہن پچھلی رات کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اس کے ماتھے کی تیونیاں اور بل بہت نمایاں تھے۔ اگلا سین۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس حد تک گر جائے گا۔ ریڈ لائٹ ایریا مائی فٹ۔ کبھی میرے خاندان کی پچھلی 7 نسلوں سے بھی کوئی وہاں نہیں گیا، اور یہ لڑکا، کیا ہے جو اس نے نہیں کیا؟ کیا ہے جس کی کمی رہنے دی؟ اور اسے دیکھو، کبھی یہ خودکشی کی کوشش کرتا پھرتا ہے، کبھی ریڈ لائٹ ایریا۔ میرے اللہ، آخر کس حد تک جائے گا یہ؟
سکندر عثمان نے اپنا سر تھام لیا۔ مجھے تو گھر کے ملازموں پر بھی بہت زیادہ اعتراض ہے۔ آخر کیوں اس لڑکی کو انہوں نے اندر آنے دیا؟ گھر کے معاملات پر نظر رکھنی چاہیے انہیں۔ طیبہ نے بات کا موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ گھر کے معاملات اور مالک کے معاملات پر نظر رکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یہاں معاملہ گھر کا نہیں تھا، مالک کا تھا، سکندر نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور پھر اس میں سے کسی نے بھی کسی لڑکی کو یہاں آتے نہیں دیکھا۔ وہ کہتا ہے وہ اسے اسی دن لایا تھا۔ چوکیدار کا کہنا ہے ایسا نہیں ہوا، اس نے اس کے ساتھ کسی لڑکی کو آتے نہیں دیکھا۔ ہاں، جاتے ضرور دیکھا ہے۔ ملازمے کا بھی یہی کہنا ہے، انہوں نے نہ تو کسی لڑکی کو آتے دیکھا ہے نہ ہی جاتے دیکھا ہے، سکندر نے کہا۔ اس کا مطلب ہے وہ یقیناً اسی لڑکی کو اچھی طرح چھپا کر لایا ہوگا۔ شیطانی دماغ ہے اس کا، یہ تم جانتی ہو۔ تم صرف یہ دعا کرو یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے، ہاشم مبین کی بیٹی مل جائے اور ہماری جان چھوٹ جائے، تاکہ ہم اس کے بارے میں کچھ سوچ سکیں، سکندر عثمان نے کہا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے جس کی مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ وہ بے حد بے بس نظر آ رہے تھے۔ اگلا سین۔ وہ اگلے روز حسب معمول صبح اٹھا اور کالج جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ ناشتہ کرنے کے لیے وہ ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو اس نے خلاف معمول وہاں سکندر عثمان کو موجود پایا۔ وہ عام طور پر اس وقت ناشتہ نہیں کیا کرتے تھے، ذرا دیر سے فیکٹری جایا کرتے تھے۔ سالار کو اس وقت انہیں وہاں موجود پا کر کچھ حیرت ہوئی، مگر ان کے سطے ہوئے چہرے اور سرخ آنکھوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید وہ ساری رات نہیں سو سکے۔ سالار کو صبح صبح باہر نکلنے کے لیے تیار دیکھ کر انہوں نے قدرے درشتی سے اس سے کہا، تم کہاں جا رہے ہو؟ کالج۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میرے گلے میں یہ مصیبت ڈال کر تم خود کالج جا رہے ہو؟ جب تک یہ معاملہ ختم نہیں ہو جاتا تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ تمہیں پتا ہے کہ تم کتنے خطرے میں ہو؟ کیسا خطرہ؟ وہ ٹھٹکا۔ میں نہیں چاہتا ہاشم مبین تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے فی الحال تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ تم گھر پر رہو، سکندر عثمان نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اس کی بیٹی مل جائے پھر تم دوبارہ کالج جانا شروع کر دینا۔ اس کی بیٹی اگر 1 سال نہیں ملے گی تو کیا میں 1 سال اندر بیٹھا رہوں گا؟ آپ نے اسے میرے بیان کے بارے میں نہیں بتایا، سالار نے تیز لہجے میں کہا۔ میں اسے بتا چکا ہوں، سنیا نے بھی تمہاری بات کی تصدیق کر دی تھی۔ ان کے لہجے میں سنیا کا نام لیتے ہوئے تلخی تھی، مگر ہاشم مبین ابھی بھی مصر ہے کہ اس کی بیٹی کو تم نے ہی اغوا کیا ہوا ہے۔ پیج نمبر 425۔ تو میں کیا کروں؟ اسے یقین نہیں آتا تو نہ آئے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ سالار نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے ناشتے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ تمہیں فرق نہیں پڑتا، مجھے پڑتا ہے۔ تم ہاشم مبین احمد کو نہیں جانتے، وہ کتنے اثر و رسوخ والا آدمی ہے اور کس حد تک جا سکتا ہے، اس کا اندازہ صرف مجھے ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے ابھی تم گھر پر ہی رہو، سکندر عثمان نے اس بار کچھ نرم لہجے میں کہا۔ شاید انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی سختی کا کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ ان کی بات نہیں مانے گا۔ پاپا، میری اسٹڈیز کا حرج ہوگا، سوری میں گھر پر نہیں بیٹھ سکتا۔ سالار سکندر عثمان کے لہجے کی نرمی سے متاثر نہیں ہوا تھا۔ تمہارا حرج ہوتا ہے یا نہیں مجھے اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں صرف تمہیں گھر پر چاہتا ہوں، سمجھے تم؟ اس بار انہوں نے اچانک بھڑک کر بلند آواز میں سے کہا۔ کم از کم آج تو مجھے جانے دے، آج مجھے بہت ضروری کام نپٹانے ہیں۔ سالار یکدم ان کے غصے پر کچھ پزل ہوا۔ تم وہ کام ڈرائیور کو بتا دو، وہ کر دے گا، یا پھر کسی دوست سے فون پر بات کر لو، سکندر نے حتمی انداز میں کہا۔ مگر پاپا، آپ مجھے اس طرح… سکندر عثمان نے اس کی بات نہیں سنی۔ وہ ڈرائنگ روم سے نکل رہے تھے۔ وہ کچھ دیر بلند آواز میں بڑبڑاتا رہا، پھر تنگ آ کر خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ سکندر عثمان اسے باہر نکلنے نہیں دیں گے، مگر اس بات کی توقع نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ سنیا کو سامنے لانے پر اس کی اپنی فیملی کے ساتھ ہاشم مبین بھی مطمئن ہو جائیں گے اور کم از کم یہ مصیبت اس کے کندھوں سے اتر جائے گی۔ مگر اس کے لیے سکندر عثمان کا یہ انکشاف حیران کن تھا کہ ہاشم مبین نے ابھی بھی ان کے بیان پر یقین نہیں کیا تھا۔ سالار وہاں بیٹھا ناشتہ کرتے ہوئے کچھ دیر ان تمام معاملات کے بارے میں سوچتا رہا۔ کالج نہ جانے کا مطلب گھر میں بند ہو جانا تھا، اور وہ گھر میں بند نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس کا موڈ یکدم آف ہو گیا۔ ناشتہ کرتے کرتے اس نے اسے ادھورا چھوڑ دیا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ نیکسٹ سین۔ سکندر صاحب، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے تھے جب ملازمہ کو جھجکتے ہوئے ان کے پاس آئی۔ ہاں کہو، پیسوں کی ضرورت ہے، سکندر عثمان نے اخبار پڑھتے ہوئے کہا۔ وہ اس معاملے میں خاصے فراخ دل تھے۔ نہیں صاحب جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کچھ اور کہنا چاہتی ہوں آپ سے، بولو۔ وہ ہنواز اخبار میں منہک تھے۔ ملازمہ کچھ پریشان ہونے لگی۔ ناصرہ نے بہت سوچ سمجھ کر سالار اور ماما کے بارے میں سکندر عثمان کو بتانے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اسے یہ سب کچھ بہت پریشان کن لگ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جلد یا دیر یہ پتہ چل جائے کہ ان دونوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ وہ تھی،
اور پھر اسے اس کے پورے خاندان کو پولیس کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے اپنے شوہر سے مشورے کے بعد اس نے سکندر عثمان کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا، تاکہ کم از کم وہ دونوں گھر والوں میں سے کسی ایک کی ہمدردی اپنے ساتھ رکھیں۔ چپ کیوں ہو، بولو؟ سکندر عثمان نے اسے خاموش پا کر ایک بار پھر اسے کہا۔ ان کی نظریں ابھی بھی اخبار پر جمی ہوئی تھی۔ سکندر صاحب، میں آپ کو سالار صاحب کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں، ناصرہ نے بالآخر ایک طویل توقف کے بعد کہا۔ سکندر عثمان نے بے اختیار اخبار اپنے چہرے کے سامنے سے ہٹا کر اسے دیکھا۔ سالار کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہوں؟ انہوں نے اخبار کو سامنے سینٹر ٹیبل پر پھینکتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ سالار صاحب اور امامہ بی بی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ سکندر عثمان کا دل بے اختیار اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کیا؟ بہت دن پہلے ایک دن سالار صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ان کا موبائل اپنی بیٹی کے ہاتھ امامہ بی بی کو بھجوا دوں۔ سکندر عثمان کو لگا وہ دوبارہ کبھی ہل نہیں سکیں گے، تو ہاشم بن احمد کا خیال اور اصرار ٹھیک تھا۔ ان کے بدترین قیاس اور اندازے درست تھے۔ پھر انہیں اپنی آواز کسی کھائی سے آتی لگی۔ میں نے انکار کر دیا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتی، مگر انہوں نے مجھے بہت دھمکایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے، جس پر مجبوراً وہ موبائل امامہ بی بی تک پہنچانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اپنی پوزیشن کو محفوظ رکھنے کے لیے ناصرہ نے اپنے بیان میں جھوٹ کی آمیزش کرتے ہوئے کہا۔ پھر اس کے کچھ دن بعد ایک دن سالار صاحب نے کہا کہ میں کچھ کاغذات امامہ بی بی تک پہنچاؤں اور پھر اس وقت ان کاغذات کو واپس لے آؤں۔ میں نے اپنی بیٹی کے ذریعے وہ کاغذات بھی امامہ بی بی کے پاس پہنچا کر واپس منگوا لیے اور سالار صاحب کو دے دیے۔ میں نے سالار صاحب سے ان کاغذات کے بارے میں پوچھا، مگر انہوں نے نہیں بتایا۔ مگر مجھے شک تھا کہ یہ دونوں وہ نکاح نامہ تھا، کیونکہ اس وقت سالار صاحب کے کمرے میں 5 لوگ موجود تھے۔ ان میں سے کوئی ایک مولوی بھی تھا۔ سکندر عثمان کو وہاں بیٹھے بیٹھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ امامہ بی بی کے جانے سے چند دن پہلے، ناصرہ نے کہا۔ تم نے مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ سکندر عثمان نے درست لہجے میں کہا۔ میں بہت خوفزدہ تھی صاحب جی۔ سالار صاحب نے مجھے دھمکیاں دی تھیں کہ اگر میں آپ کو یا کسی اور کو اس سارے معاملے کے بارے میں بتا دوں تو مجھے یہاں سے باہر پھینکوا دیں گے، ناصرہ نے کہا۔ وہ کون لوگ تھے؟ انہیں پہچانتی ہو؟ سکندر عثمان نے بے حد اضطراب کے عالم میں کہا۔ بس ایک کو، حسن صاحب تھے۔ اس نے سالار کے ایک دوست کا نام لیا۔ باقی اور کسی کو میں نہیں پہچانتی، ناصرہ نے کہا۔ میں بہت پریشان تھی، آپ کو بتانا چاہتی تھی مگر ڈرتی تھی کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، مگر اب مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ اور کون کون اس کے بارے میں جانتا ہے؟ سکندر عثمان نے کہا۔ کوئی بھی نہیں، بس میں، میری بیٹی اور میرا شوہر، ناصرہ نے جلدی سے کہا۔ ملازموں میں سے کسی اور کو کچھ پتا ہے؟ توبہ کریں جی، میں کیوں کسی کو کچھ بتاتی؟ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ تم نے جو کچھ کیا اس بارے میں تو میں بعد میں طے کروں گا، مگر فی الحال تم ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ تم کسی کو بھی سارے معاملے میں کے بارے میں نہیں بتاؤ گی۔ اپنا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر لو، ورنہ اس بار میں نہ صرف تمہیں واقعی اس گھر سے نکال دوں گا، بلکہ میں ہاشم مبین اور پولیس سے کہہ دوں گا کہ یہ سب کچھ تم نے کروایا ہے۔ تم نے ان دونوں کو گمراہ کیا تھا اور تم ہی نے ان دونوں کے پیغامات ایک دوسرے تک پہنچاتی رہی۔ پھر پولیس تمہارے ساتھ اور تمہارے خاندان کے ساتھ کیا کرے گی، تمہیں یاد رکھنا چاہیے۔ تمہاری ساری عمر جیل کے اندر ہی گزر جائے گی۔ وہ غصے کے عالم میں سے دھمکا رہے تھے۔ نہیں صاحب جی، میں کیوں کسی کو کچھ بتاؤں گی؟ آپ میری زبان کٹوا دیجیے گا اگر میرے منہ سے دوبارہ اس کے بارے میں کچھ سنے۔ ناصرہ گھبرا گئی، مگر سکندر عثمان نے رکھائی کے ساتھ اس کی بات کاٹ دی۔ بس کافی ہے، اب تم جاؤ یہاں سے، میں تم سے بعد میں بات کروں گا، انہوں نے اسے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سکندر عثمان پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلنے لگے۔ اس وقت ان کے سر پر واقعی آسمان ٹوٹ پڑا تھا اور اس وقت انہیں پہلی بار سالار کے ہاتھوں بیوقوف بننے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ کس چھٹائی، مہارت اور بےہودگی سے ان سے جھوٹ پر جھوٹ بولتا اور انہیں دھوکہ دیتا گیا، اور انہیں اس کا احساس تک نہیں ہو سکا کہ اگر ملازمہ انہیں یہ سب کچھ نہ بتاتی تو ابھی بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے مطمئن بیٹھے ہوتے، یہی سوچ کر کہ سالار امامہ کے ساتھ انوالو نہیں ہے اور نہ اس کی گمشدگی میں اس کا کوئی حصہ تھا۔ وہ چند دن گھر پر رہ کر ایک بار پھر کالج جانا شروع کر چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ سالار کی نگرانی کروائی جا رہی تھی اور ہاشم بن احمد کو سب کچھ پتہ چلنے کا مطلب کیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ اس کا کچھ دیر پہلے اطمینان یکدم ختم ہو گیا۔ وہ اندازہ کر سکتے تھے کہ وہ کاغذات کیسے تھے، ان 5 آدمیوں کی موجودگی کا مطلب کیا تھا، سالار اور امامہ کے درمیان تعلق کی نوعیت کیا تھی، اور اس وقت ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کا گلا دبا دیں یا پھر اسے شوٹ کر دیں، مگر وہ جانتے تھے یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تھے۔ سالار سکندر ان کا وہ بیٹا تھا جس سے وہ اپنی اولاد میں سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور اس طرح بیوقوف بننے کی بات پہلی بار سوچ رہے تھے کہ اب سالار سکندر سے کسی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ وہ اسے مکمل طور پر ہر معاملے کے بارے میں اندھیرے میں رکھیں گے، ویسے ہی جیسے وہ کر رہا تھا۔ اس کی ماما سے جان پہچان کیسے ہوئی؟ سکندر عثمان نے اپنے گھر میں بے چینی سے ٹہلتے ہوئے طیبہ سے پوچھا۔ مجھے کیا پتا کہ اس کی جان پہچان امامہ سے کیسے ہوئی؟
कोई बच्चा तो नहीं है कि मेरी उँगली पकड़ कर चलता हो, तैयबा ने कदरे ख़ुफ़की से कहा। मैंने तुमसे बहुत बार कहा था कि इस पर नज़र रखा करो, मगर तुम्हें अपनी एक्टिविटीज़ से फ़ुर्सत मिले तो तुम किसी और के बारे में सोचो। इस पर तवज्जो देना सिर्फ़ मेरा ही फ़र्ज़ क्यों है? तैयबा एकदम भड़क उठी। आपको भी तो अपनी एक्टिविटीज़ छोड़ देनी चाहिए। सारा इल्ज़ाम मेरे ही सर क्यों? मैं तुमको कोई इल्ज़ाम नहीं दे रहा और बहस को ख़त्म करो। इमामा के साथ शादी, तुम अंदाज़ा कर सकती हो कि हाशिम मुबीन को जब इस ताल्लुक़ का पता चलेगा तो वो क्या तमाशा खड़ा करेंगे। मुझे ये सोचकर शौक लग रहा है और इसने ऐसी हरकत करने का सोच कैसे लिया। इसे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि हमारी और हमारी फ़ैमिलीज़ की सोसाइटी में कितनी इज़्ज़त है। सिकंदर उस्मान तैयबा के करीब सोफ़े पर बैठे हुए बोले, एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है तो हमारे लिए दूसरी प्रॉब्लम शुरू कर देता है। ये सारा चक्कर इसी वक़्त शुरू हुआ होगा जब पिछले साल इसने खुदकुशी की कोशिश की। उसने उसकी जान बचाई थी। हम बेवकूफ़ थे कि हमने इस मामले पर नज़र नहीं रखी, वरना शायद ये सब बहुत पहले सामने आ जाता। सिकंदर उस्मान अपनी कनपट्टी मसलते हुए कहने लगे, और यकीनन ये लड़की भी इसके साथ अपनी मर्ज़ी से इन्वॉल्व हुई होगी, वरना इस तरह कोई किसी के साथ मर्ज़ी के खिलाफ़ तो निकाह नहीं कर सकता। और हाशिम मुबीन को देखें, वो यूँ शोर मचा रहा है जैसे इसकी बेटी का इसमें कोई कसूर नहीं है। जो किया है सलाह नहीं किया है। उन्होंने तो एफ़आईआर भी अगवा की दर्ज करवाई है। तैयबा नए सिरे से सुलगने लगी। जो भी है कसूर तुम्हारे बेटे का है, ना वो ऐसे कामों में पड़ता ना इस तरह फँसता। अब तो तुम सिर्फ़ ये सोचो कि तुम्हें इस सूरत-ए-हाल से किस तरह बचना है। अभी हम इतनी बुरी तरह नहीं फँसे जिस तरह आप सोच रहे हैं। इस पर ये जुर्म साबित नहीं हुआ। पुलिस या हाशिम मुबीन अहमद के पास कोई सबूत नहीं है और सबूत के बगैर वो कुछ नहीं कर सकते। और जिस दिन इन तक कोई सबूत पहुँच गया, इस दिन क्या होगा? तुमने ये सोचा है? सिकंदर उस्मान ने कहा। आप फिर इम्कानात की बात कर रहे हैं, ऐसा हुआ तो नहीं है और हो सकता है, हो भी ना। उसने अगर हमें इतना बड़ा धोखा दे दिया है तो हो सकता है कि एक धोखा ये हुआ हो कि इसका राब्ता इस लड़की के साथ नहीं है। मुमकिन है अभी भी इस लड़की के साथ राब्ते में हो। सिकंदर उस्मान को ख़्याल आया। हाँ, हो सकता है, फिर क्या किया जाए? मैं इससे बात करूँगा तो समझो पत्थर के साथ अपने सर फोड़ूँगा। वो फिर झूठ बोल देगा, झूठ बोलने में तो माहिर हो चुका है। उन्होंने तनफ़ुरआमेज़ लहज़े में कहा। बस चंद माह में इसका भी ये मुकम्मल हो जाएगा, फिर मैं इसे बाहर भिजवा दूँगा। कम से कम हर वक़्त हाशिम मुबीन अहमद की तरफ से जिन अंदेशों का शिकार रहता हूँ, वो तो ख़त्म हो जाएँगे। उन्होंने सिगरेट का एक कश लगाया। मगर आप एक चीज़ भूल रहे हैं सिकंदर, तैयबा ने बड़ी संजीदगी से अपने चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा। क्या? सिकंदर ने इन्हें चौंक कर देखा। सलार की मामा के साथ खुफिया शादी। इस शादी के बारे में जो कुछ भी करना है वो आपको खुद ही करना है। आप क्या करेंगे इस शादी के बारे में? तलाक के अलावा इस शादी का और क्या किया जा सकता है? सिकंदर उस्मान ने कतई लहजे में कहा। वो शादी मानने पर तैयार नहीं है, तलाक देने पर रज़ामंद हो जाएगा। जब मैं इसे सबूत पेश करूँगा तो अपनी शादी का इतराफ़ भी करना ही पड़ेगा। और अगर शादी का इतराफ़ करने के बाद भी इसने इमामा को तलाक देने से इनकार कर दिया तो? कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा और मैं वो निकाल लूँगा, चाहे वो अपनी मर्ज़ी से तलाक दे या फिर मुझे ज़बरदस्ती करना पड़े, मैं ये मामला ख़त्म कर दूँगा। इस तरह की शादी इंसान को सारी उम्र खुआर करती है। इससे तो पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा, वरना मैं इसे इस बार मुकम्मल तौर पर अपनी जायदाद से आग कर देने का इरादा रखता हूँ। सिकंदर उस्मान ने दो टोक अंदाज़ में कहा। अगला सीन हसन कुछ देर पहले इस्लामाबाद के एक होटल में था जब अचानक से इसके वालिद की कॉल मिली। वो जल्द-अज-जल्द घर पहुँचने के लिए कह रहे थे। इनका लहज़ा बेहद अजीब था मगर हसन ने तवज्जो नहीं दी। लेकिन जब 15 मिनट बाद घर पहुँचा तो पोर्च में खड़ी सिकंदर उस्मान की गाड़ी देखकर चौकन्ने हो गया। वो सलार के घर की तमाम गाड़ियों और इनके नंबर्स को अच्छी तरह जानता था। सिकंदर अंकल को मेरे इस मामले में इन्वॉल्व होने के हवाले से कोई सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा सलार का दोस्त समझकर पूछ-गिछ के लिए आए होंगे। मैं बड़े इत्मीनान से इनकी बातों का जवाब दूँगा और किसी भी इल्ज़ाम की तरदीद कर दूँगा। लेकिन मेरी परेशानी पापा के सामने मेरी पोज़ीशन मशकूक कर देगी। इसलिए अंकल सिकंदर को मुझे देखकर कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं करना चाहिए। उसने पहले अपना लाइहा अमल तय किया और फिर बड़े इत्मीनान के साथ स्टडी में दाखिल हो गया। इसके वालिद कासिम फारूकी और सिकंदर उस्मान कॉफ़ी पी रहे थे, लेकिन इनके चेहरे की गैर मामूली संजीदगी और इज़्तिराब वो एक लम्हे में भांप गया था। कैसे हैं अंकल सिकंदर आप? इस बार बहुत दिनों के बाद आप हमारी तरफ आए। बावजूद इसके सिकंदर उस्मान या कासिम ने इसकी हेलो का जवाब नहीं दिया। हसन ने बहुत बेतकल्लुफ़ी का मुज़ाहरा किया। इसे इस बार भी जवाब नहीं मिला था। सिकंदर उस्मान इसे गौर से देख रहे थे। बैठो, कासिम फारूकी ने कदरे दुरुस्ती से कहा। सिकंदर तुमसे कुछ बातें पूछने आया है। तुम्हें हर बात का ठीक-ठीक जवाब देना है।
अगर तुमने झूठ बोला तो मैं सिकंदर उस्मान से कह चुका हूँ कि तुम्हें पुलिस के पास ले जाए। मेरी तरफ से तुम भाड़ में जाओ, मैं तुम्हें किसी भी तरह बचाने की कोशिश नहीं करूँगा। कासिम फारूकी ने इसके बैठते ही बिला तमहीद कहा। पापा आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बात नहीं समझा। हसन ने हैरत का मुजाहरा किया मगर इसका दिल धड़कने लगा था। मामला इतना सीधा नहीं था जितना आपने समझ लिया था। ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। सिकंदर पूछो इससे क्या पूछना चाहते हो और मैं देखता हूँ ये कैसे झूठ बोलता है। मामा के साथ सलार की शादी में शिरकत की है तुमने? अंकल आप क्या बात कर रहे हैं? कौन सी शादी? कैसी शादी? हसन ने मज़ीद हैरत का मुज़ाहरा किया। वही शादी जो मेरी अदम मौजूदगी में मेरे घर पर हुई, जिसके लिए मामा को पेपर्स भिजवाए गए थे। प्लीज़ अंकल आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपके घर में ज़रूर आता-जाता रहता हूँ, मगर मुझे सलार की किसी शादी के बारे में कुछ पता नहीं है और ना ही मेरी मालूमात के मुताबिक इसने शादी की है। मुझे तो इस लड़की का भी नहीं पता जिसका आप नाम ले रहे हैं। हो सकता है सलार की किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट हो, मगर मैं इसके बारे में नहीं जानता। हर बात मुझे नहीं बताता। सिकंदर उस्मान और कासिम फारूकी खामोशी से इसकी बात सुनते रहे। वो खामोश हुआ तो सिकंदर उस्मान ने अपने सामने पड़ा हुआ एक लिफाफा उठाया और इसमें से मौजूद चंद कागज़ निकाल कर उसके सामने रख दिए। हसन का रंग पहली बार उतरा। वो इमाम और सलार का निकाहनामा था। इस पर देखो, तुम्हारा ही सिग्नेचर्स है ना? सिकंदर ने सर्द लहजे में पूछा। अगर ये सवाल उन्होंने कासिम फारूकी के सामने ना किया होता तो इन दस्तखत को भी अपने दस्तखत मानने से इनकार कर देता, मगर इस वक्त वैसा नहीं कर सकता था। ये मेरे सिग्नेचर्स हैं मगर मैंने नहीं किए, उसने हकलाते हुए कहा। फिर किसने किए हैं, तुम्हारे फरिश्तों ने या सालार ने? कासिम फारूकी ने तंजिया लहजे में कहा। हसन कुछ बोल नहीं सका। वो हवास बाख्ता सा बारी बारी इन्हें देखने लगा। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि सिकंदर उस्मान इस तरह इसके सामने वो निकाहनामा निकाल कर रख देंगे। वो ये भी नहीं जानता कि इन्होंने निकाहनामा कहाँ से हासिल किया था, सरार से या फिर उसकी सारी अक्लमंदी और चालाकी धरी की धरी रह गई थी। तुम ये ना नहीं मानोगे कि सलार का इमामा के साथ निकाह तुम्हारी मौजूदगी में हुआ है, कासिम फारूकी ने उखड़े हुए लहजे में इससे कहा। पापा इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये सब सलार की जिद पर हुआ था। उसने मुझे मजबूर किया था। हसन ने एकदम सब कुछ बताने का फैसला कर लिया था। कुछ भी छुपाने का अब कोई फ़ायदा नहीं था। वो झूठ बोलता ही अपनी पोजीशन और ख़राब करता। मैंने इसे बहुत समझाया था मगर कासिम फारूकी ने इसकी बात काट दी। इस वक्त तुम्हें यहाँ सफाइयाँ और ज़ाहिदा पेश करने के लिए नहीं बुलाया। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि इस लड़की के लिए को इसने कहाँ रखा हुआ है? पापा मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, हसन ने तेज़ी से कहा। तुम फिर झूठ बोल रहे हो। आई स्वेयर यू पापा, मुझे वाकई कुछ नहीं पता। वो इसे लाहौर छोड़ कर आया था। ये झूठ तुम किसी और से बोला, मुझे सिर्फ सच बताओ। कासिम फारूकी ने एक बार फिर इसी तंदो तेज लहजे में कहा। मैं झूठ नहीं बोल रहा पापा, हसन ने एहतजाज किया। लाहौर कहाँ छोड़ आया था? किसी सड़क पर। उसने कहा था वो खुद ही चली जाएगी। तुम मुझे या सिकंदर को बेवकूफ़ समझ रहे हो? इसने इस लड़की से शादी की और फिर इसे एक सड़क पर छोड़ दिया। बेवकूफ़ मत बनाओ हमें। कासिम फारूक भड़क उठे। मैं सच कह रहा हूँ पापा, इसने कम से कम मुझसे यही कहा था कि वो इस लड़की को सड़क पर छोड़ आया था। तुमने इससे पूछा नहीं कि फिर इसने इस लड़की के साथ शादी क्यों की अगर इसे यही करना था? पापा इसने ये शादी इस लड़की की मदद के लिए की थी। इसके घर वाले ज़बरदस्ती इसकी शादी किसी लड़के से करना चाहते थे। वो नहीं करना चाहती थी। इसने सलार से राब्ता किया और मदद मांगी और सलार इसकी मदद पर तैयार हो गया। वो सिर्फ ये चाहती थी कि सलार वक्ती तौर पर इससे निकाह कर ले ताकि अगर इसके वालिदैन ज़बरदस्ती इसकी शादी करना चाहे तो वो ऐसे निकाह का बताकर इन्हें रोक सके। हसन अब सच्चाई पर पर्दा नहीं डाल सकता था। इसने पूरी बात बताने का फैसला किया और अगर ज़रूरत पड़े तो बैलिफ के ज़रिए इसको रिहाई दिलवाई जा सके। मगर ये कोई मोहब्बत वगैरह की शादी नहीं थी। वो लड़की वैसे भी किसी और लड़के को पसंद करती थी। आप इस निकाहनामे को देखें तो मैं भी अब इसके तलाक का हक पहले ही ले लिया है ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो सलार से राब्ता किए बगैर ही तलाक हासिल कर ले। बस या कुछ और? कासिम फारूकी ने इससे कहा। हसन कुछ नहीं बोला, खामोशी से इन्हें देखता रहा। मैं कतई तुम्हारी किसी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं हूँ। तुमने बहुत अच्छी कहानी बनाई है, मगर मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि इस कहानी पर यकीन कर लूँ। तुम्हें अभी मामा तक पहुँचने में सिकंदर उस्मान की मदद करनी है, कासिम फारूकी ने कतई लहजे में कहा। पापा ये मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे इसके बारे में कुछ न पता नहीं है, हसन ने एहतजाज किया। तुम ये कैसे करोगे ये तुम खुद जान सकते हो। मुझे सिर्फ ये बताना था कि तुम्हें करना है। पापा प्लीज़ आप मुझ पर यकीन करें, मैं मामा के बारे में कुछ नहीं जानता। निकाह करने के अलावा मैंने और कुछ नहीं किया, हसन ने कहा। तुम इसके इतने करीब हो कि अपनी खुफिया शादी में वो तुम्हें गवाह के तौर पर ले रहा है, मगर तुम्हें ये नहीं पता कि इसकी बीवी घर से भागने के बाद अब कहाँ है। मैं ये मानने पर तैयार नहीं हूँ हसन, किसी सूरत में नहीं, कासिम फारूकी ने दो टोक अंदाज में कहा।
तुम्हें अगर पता नहीं है तो भी तुम इसका पता करवाओ कि वो कहाँ है। सलार तुमसे कुछ नहीं छुपाएगा। पापा वो बहुत सी बातें मुझे नहीं बताता। वो सब बातें तुम्हें बताता है या नहीं, मैं फ़िलहाल सिर्फ़ एक चीज़ में दिलचस्पी रखता हूँ और वो इमामा के बारे में मालूमात है। तुम हर तरीके से इससे इमामा का पता हासिल करो और सलार को किसी भी तरह ये पता नहीं चलना चाहिए कि सिकंदर उस्मान को उसकी शादी की इत्तला मिल चुकी है या इसने इस सिलसिले में तुमसे कोई मुलाकात की है। अगर मुझे ये पता चला कि सलार ये बात जान गया है, तो मैं तुम्हारा क्या हश्र करूँगा तुम्हें याद रखना चाहिए। मैं सिकंदर को तो पहले ही इजाज़त दे चुका हूँ कि वो हाशिम मुबीन को तुम्हारा नाम दे दे। इसके बाद हाशिम मुबीन तुम्हारे साथ पुलिस के ज़रिए निपटे या किसी और तरीके से, मैं बिल्कुल परवाह नहीं करूँगा। अब तुम ये तय कर लो कि तुमने सलार के साथ दोस्ती निभानी है या फिर इस घर में रहना है। कासिम फारूकी ने कतियत से कहा। पापा मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरह मामा के बारे में कुछ मालूमात मिल जाए। मैं सलार से इसके बारे में बात करूँगा। मैं इसे ये नहीं बताऊँगा कि सिकंदर अंकल को इस सारे मामले के बारे में पता चल गया है। वो मैकेनिक अंदाज में दोहराता जा रहा था। वो इस बार वाकई बुरी तरह और खिलाफ तवक्को फंसा था। अगला सीन। सलार चंद दिन घर बैठा रहा मगर फिर जिद करके उसने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। हाशिम मुबीन से घर वाले मामा की तलाश में ज़मीन आसमान एक किए हुए थे। अगरचे वे सब कुछ बड़ी राजदारी के साथ कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद इनके मुलाजमीन और पुलिस के ज़रिए सिकंदर को इनकी कोशिशों की खबर मिल रही थी। वो लाहौर में भी मामा की हर सहेली से रब्ता कर रहे थे जिसे वो जानते थे। सलार ने एक दिन अखबार से बाहर जावेद नामी एक शख्स का खाका देखा। इसके बारे में मालूमात देने वाला इसका इनाम का ऐलान था। वो इस नाम से अच्छी तरह वाकिफ था। यही वो फर्जी नाम था जो हसन ने वकील को इमामा के शौहर का दिया था और वह इश्तेहार यकीनन इमामा के घर वालों की तरफ से था। न कि नीचे दिया गया फ़ोन नंबर इमामा के घर का नहीं था। वो अंदाज़ा कर सकता था कि पुलिस इस वकील के पास पहुंच गई होगी और इसके बाद इस वकील ने इस आदमी के कवायफ इन्हें बताए होंगे। अब ये हकीकत सिर्फ वो वकील, हसन और ख़ुद वो जानता था कि बाबर जावेद सिरे से कोई वजूद नहीं रखता, मगर वो मुतमईन हो गया था। वो हाशिम मुबीन के घर वालों को किसी हद तक भटकाने में कामयाब रहा था। इस पूरे अरसे के दौरान सलार इमामा की कॉल का मुंतज़िर था। इसने कई बार इमामा को इसके मोबाइल पर कॉल भी किया मगर इसे मोबाइल ऑफ मिलता। इसे तजस्सुस हो रहा था कि वो कहाँ थी। इस तजस्सुस का हवा देने में कुछ हाथ हसन का भी था, जो बार-बार इससे इमामा के बारे में पूछता रहता था। बाज़ दफ़ा वो चिढ़ जाता। मुझे क्या पता वो कहाँ है, मुझसे राब्ता क्यों नहीं कर रही। बाज़ दफ़ा मुझे लगता है इसे मुझसे ज़्यादा तुम्हें दिलचस्पी है। इसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हसन का ये तजस्सुस और दिलचस्पी किसी मजबूरी की वजह से थी। वो बुरी तरह फँसा हुआ था। सलार का ख़्याल था कि इमामा अब तक जलाल के पास जा चुकी होगी और हो सकता है वो इसकी शादी भी करवा चुके हों। मगर इसने इमामा से जलाल की शादी के बारे में झूठ बोला था, मगर इसे यकीन था कि इमामा ने इसकी बात पर यकीन नहीं किया होगा। वो इसके पास दोबारा ज़रूर गई होगी। खुद सलार भी चाहता था कि वो खुद जलाल से राब्ता कायम करके या फिर ज़ाती तौर पर जाकर इसे एक बार ज़रूर मिले। वो जानना चाहता है कि मामा इसके साथ रह रही है या नहीं, मगर फ़िलहाल ये दोनों काम इसके लिए नामुमकिन थे। सिकंदर उस्मान मुसलसल इसकी निगरानी करवा रहे थे और वो इस बात से भी वाकिफ़ था कि वो ये निगरानी करवाने वाला वाहिद नहीं है। हाशिम मुबीन अहमद भी यही काम करवा रहे थे और अगर वो लाहौर जाने का इरादा करता, तो अव्वल तो सिकंदर उस्मान इसे जाने नहीं देते और बिलफ़र्ज़ जाने की इजाज़त दे भी देते, तो शायद खुद भी इसके साथ चल पड़ते और वो ये नहीं चाहता था। वक़्त गुज़रने के साथ-साथ इस सारे मामले में इसकी दिलचस्पी कम से कम होती जा रही थी। इसे अब ये सब कुछ एक हमाकत लग रही थी, ऐसी हिमाकत जो इसे काफ़ी महँगी पड़ रही थी। सिकंदर और तैयबा अब हमा-वक़्त घर पर रहते और इसे कहीं भी जाने के लिए इसे बाकायदा इजाज़त लेनी पड़ती थी। हसन अब इससे कम-कम मिलने लगा था। वो इसकी वजह भी नहीं जानता था। इस सूरत-ए-हाल से वो बहुत बोर हो रहा था। अगला सीन। वो इस रात कंप्यूटर पर बैठा हुआ था जब इसके मोबाइल पर एक कॉल आई थी। इसने बोर्ड पर हाथ चलाते हुए लापरवाही से मोबाइल उठाकर देखा और फिर इसे एक झटका लगा। स्क्रीन पर मौजूद नंबर इसके अपने मोबाइल का था। इमामा इसे कॉल कर रही थी। तो बिलाखिर आपने हमें याद कर लिया। इसने बेख्तियार सीटी बजाई। इसका मूड यकदम फ्रेश हो गया। कुछ देर पहले वाली बोरियत यकसर गायब हो गई थी। मैं तो समझ बैठा था कि अब तुम मुझे कभी कॉल नहीं करोगी। इतना लंबा अरसा लगा दिया तुमने। रस्मिया लैग के बाद इसने पूछा। मैं बहुत दिनों से तुम्हें फ़ोन करना चाह रही थी मगर कर नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ से मामा ने कहा। क्यों ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी? फ़ोन तो तुम्हारे पास मौजूद था, सलार ने कहा। बस कोई मजबूरी थी, उसने मुख्तसरन कहा। तुम अब इस वक्त कहाँ हो? सलार ने कुछ तजस्सुस आमेज़ अंदाज में पूछा। बचकाना सवाल मत करो सलार। जब तुम जानते हो कि मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगी तो फिर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मेरे घर वाले कैसे हैं? सलार कुछ हैरान हुआ। इसे मामा से सवाल की तवक्को नहीं थी। बिल्कुल ठीक है, खुशो खुरम है, ऐश कर रहे हैं।
اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، تم واقعی بہت اچھی بیٹی ہو، گھر سے جا کر بھی تمہیں اپنے گھر والوں کا کتنا خیال ہے، ہاؤ نائس۔ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی، پھر ماما نے کہا، وسیم کیسا ہے؟ یہ تو میں نہیں بتا سکتا، میرا خیال ٹھیک ہی ہوگا، وہ خراب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے انداز اور لہجے میں اب بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ انہیں یہ تو پتہ نہیں چلا کہ تم نے میری مدد کی تھی۔ سلار کے ماما کا لہجہ کچھ عجیب سا لگا۔ پتہ لگا؟ مائی ڈیئر ماما، پولیس اسی دن میرے گھر پہنچ گئی تھی جس دن میں تمہیں لاہور چھوڑ کر آیا تھا۔ سلار نے کچھ استہزائیہ انداز میں کہا، تمہارے فادر نے میرے خلاف ایف آئی آر کٹوا دی تھی تمہیں اغوا کروانے کے سلسلے میں۔ وہ ہنسا۔ ذرا سوچو، میرے جیسا بندہ کسی کو اغوا کر سکتا ہے، وہ بھی تمہیں، جو کسی بھی وقت کسی کو شوٹ کر سکتی ہے۔ اس کے لہجے میں اس بار طنز تھا۔ تمہارے فادر نے پوری کوشش کی ہے کہ میں جیل پہنچ جاؤں اور باقی کی زندگی وہاں گزاروں، مگر بس میں کچھ خوش قسمت واقع ہوا ہوں کہ بچ گیا ہوں۔ گھر سے کالج تک میری نگرانی کی جاتی ہے اور ڈم کالز ملتی ہیں اور بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اب تمہیں کیا کیا بتاؤں؟ بہرحال تمہاری فیملی ہمیں خاصا زج کر رہی ہے، اس نے جتانے والے انداز میں کہا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ تم تک پہنچ جائیں گے۔ اس بارے ماما کا لہجہ معذرت خواہانہ تھا۔ میرا خیال تھا کہ انہیں کسی بھی طرح تم پر شک نہیں ہوگا۔ مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے تمہیں اتنے پرابلمس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ واقعی تمہاری وجہ سے مجھے بہت سے پرابلمس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میری کوشش تھی کہ میں پہلے خود کو محفوظ کر لوں، پھر ہی تمہیں فون کروں، اور اب میں واقعی محفوظ ہوں۔ سلار نے کچھ تجسس آمیز دلچسپی کے ساتھ اس کی بات سنی۔ تمہارا موبائل اب میں استعمال نہیں کروں گی اور میں اسے واپس بھیجنا چاہتی ہوں، مگر میرے لیے ممکن نہیں ہے، وہ اسے بتا رہی تھی۔ میں تمہیں کچھ پیسے بھی بھجواؤں گی ان تمام اخراجات کے لیے جو تم نے میرے لیے کیے۔ سلار نے اس بار اس کی بات کاٹی، نہیں، پیسے رہنے دو، مجھے ضرورت نہیں ہے، موبائل کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس دوسرا ہے، تم چاہو تو اسے استعمال کرتی رہو۔ نہیں، میں اب اسے استعمال نہیں کروں گی، میری ضرورت ختم ہو چکی ہے، اس نے کہا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تم اب مجھے طلاق کے پیپرز بھجوا دو، اور طلاق کے پیپرز کے ساتھ نکاح نامے کی ایک کاپی بھی، جو میں پہلے تم سے نہیں لے سکی۔ کہاں بھجواؤں؟ سلار نے اس کے مطالبے کا جواب کہا۔ اس کا ذہن میں یکدم ایک جھونکا سا ہوا۔ وہ اگر اب طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اس نے ابھی تک کسی سے شادی نہیں کی تھی، نہ ہی طلاق کے اس حق کو استعمال کیا تھا جو نکاح نامے میں وہ اس کی خواہش پر اسے تفویض کر چکا تھا۔ تم اسی وکیل کے پاس وہ پیپرز بھجوا دو جس کو تم نے ہائر کیا تھا، مجھے اس کا نام اور پتہ لکھوا دو، میں وہ پیپرز اس سے لے لوں گی۔ سلار مسکرایا، وہ بے حد محتاط تھی۔ مگر میرا تو اس وکیل کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی رابطہ نہیں ہے، میں تو اسے جانتا بھی نہیں ہوں، پھر پیپرز اس تک کیسے پہنچاؤں؟ جس دوست کے ذریعے تم نے اس وکیل سے رابطہ کیا تھا، اسی دوست کے ذریعے وہ پیپرز اس تک پہنچا دو۔ یہ تو طے تھا کہ وہ کسی بھی طرح اپنا کوئی اتا پتہ نہ بتانے کا فیصلہ کر چکی تھی اور اس پر پوری طرح قائم تھی۔ تم طلاق لینا کیوں چاہتی ہو؟ وہ اس وقت بہت موڈ میں تھا۔ دوسری طرف یکدم خاموشی چھا گئی۔ شاید وہ اس سے اس سوال کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ طلاق کیوں لینا چاہتی ہوں؟ تم کتنی عجیب بات کر رہے ہو۔ یہ تو پہلے ہی طے تھا کہ میں تم سے طلاق لوں گی، اس سوال کی کیا تک بنتی ہے؟ ماما کے لہجے میں حیرانی تھی۔ وہ تب کی تھی، اب تو خاصا لمبا وقت گزر گیا ہے، میں تو تمہیں طلاق دینا نہیں چاہتا، سلار نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ دوسری طرف اس وقت امامہ کے پیروں کے نیچے سے حقیقتاً زمین نکل گئی ہوگی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امامہ ڈیئر، میں تمہیں طلاق دینا نہیں چاہتا، نہ ہی دوں گا۔ اس نے ایک اور دھماکہ کیا۔ تم طلاق کا حق پہلے ہی مجھے دے چکے ہو، ماما نے بے اختیار کہا۔ کب، کہاں، کس وقت، کسی صدی میں؟ سلار نے اطمینان سے کہا۔ تمہیں یاد ہے میں نے نکاح سے پہلے تمہیں کہا تھا کہ اس نکاح نامے میں طلاق کا حق چاہتی ہوں میں۔ اگر تم طلاق نہیں بھی دیتے تو میں خود ہی وہ حق استعمال کر سکتی ہوں، تمہیں یہ یاد ہونا چاہیے، وہ جتا رہی تھی۔ اگر میں نہیں یہ حق دیتا تو تم یہ حق استعمال کر سکتی تھی، مگر میں نے تو تمہیں ایسا کوئی حق دیا ہی نہیں۔ تم نے نکاح نامہ دیکھا، وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ خیر تم نے دیکھا ہی ہوگا، ورنہ آج طلاق کی بات کیوں کر رہی ہوتی؟ دوسری طرف ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ سلار نے ہوا میں تیر چلایا تھا مگر وہ نشانے پر بیٹھا تھا۔ امامہ نے یقیناً پیپر سائن کرتے ہوئے انہیں دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ سلار بے حد محظوظ ہو رہا تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، بہت دیر بعد اس نے امامہ کو کہتے سنا۔ ہاں بالکل اسی طرح جس طرح تم نے پسٹل دکھا کر مجھے دھوکہ دیا، وہ برجستگی سے بولا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم میں اور بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہم دونوں میں اتنی برائیاں اور خامیاں ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو مکمل طور پر
کمپلیمنٹ کرتے ہیں۔ وہ اب ایک بار پھر سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، زندگی سالار، زندگی اور تمہارے ساتھ یہ ناممکن ہے، امامہ نے تند و تیز لہجے میں کہا۔ مجھے نیپولین کی بات دہرانی چاہیے کہ میرے ڈکشنری میں ناممکن کا لفظ نہیں ہے، یا مجھے تم سے یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ آؤ اس ناممکن کو مل کر مکمل بنائیں۔ وہ اب مذاق اڑا رہا تھا۔ تم نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں، ایک احسان اور کرو، مجھے طلاق دے دو۔ نہیں، میں تم پر احسان کرتے کرتے تھک گیا ہوں، اب اور نہیں کر سکتا، اور یہ والا احسان، یہ تو ناممکن ہے۔ سالار ایک بار پھر سنجیدہ ہو گیا تھا۔ میں تمہارے ٹائپ کی لڑکی نہیں ہوں سالار، تمہارا اور میرا لائف سٹائل بہت مختلف ہے، ورنہ شاید میں تمہاری پیشکش پر غور کرتی، مگر اب اس صورت میں یہ ناممکن ہے۔ تم پلیز مجھے طلاق دے دو، وہ نرم لہجے میں کہہ رہی تھی۔ سالار کا دل بے اختیار ہنسنے کو چاہا۔ تم اگر میری پیشکش پر غور کرنے کا وعدہ کرو تو میں اپنا لائف سٹائل بدل لیتا ہوں، سالار نے اسی انداز میں کہا۔ تم سمجھنے کی کوشش کرو، تمہاری اور میری ہر چیز مختلف ہے، زندگی کی فلسفی ہی مختلف ہے، ہم دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اس بار وہ جھنجھلائی۔ نہیں نہیں، میری اور تمہاری فلسفی آف لائف بہت ملتی ہے، تمہیں اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ ملتی نہ بھی ہوتی تو بھی ذرا اسے ایڈجسٹمنٹ کے بعد ملنے لگے گی۔ وہ اس طرح بولا جیسے اپنے بہترین دوست سے گفتگو کر رہا ہو۔ ویسے بھی مجھ میں کیا کمی ہے؟ میں تمہارے پرانے منگیتر اسد سے خوبصورت نہ صحیح، مگر جلال انصر جیسا معمولی شکل و صورت کا بھی نہیں ہوں۔ میری فیملی کو تم اچھی طرح جانتی ہو، کریئر میرا کتنا برائٹ ہوگا اس کا تمہیں اندازہ ہے، میں ہر لحاظ سے جلال سے بہتر ہوں۔ وہ اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے بولا، اس کی آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ وہ امامہ کو بری طرح زج کر رہا تھا، اور وہ ہو رہی تھی۔ میرے لیے کوئی بھی شخص جلال جیسا نہیں ہو سکتا، اور تم تو کسی صورت بھی نہیں۔ اس کی آواز میں پہلی بار نمایاں خفگی تھی۔ کیوں؟ سالار نے بے حد معصومیت سے پوچھا۔ تم مجھے اچھے نہیں لگتے ہو، آخر تم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ دیکھو، تم نے اگر مجھے طلاق نہ دی تو میں کورٹ میں چلی جاؤں گی۔ وہ اب اسے دھمکا رہی تھی۔ سالار اس کی بات پر بے اختیار ہنسا۔ یو آر موسٹ ویلکم، جب چاہیں جائیں، کورٹ سے اچھی جگہ میل ملاقات کے لیے اور کون سی ہوگی؟ آمنے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنے کا مزہ ہی اور ہوگا۔ وہ محظوظ ہو رہا تھا۔ ویسے تمہیں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ کورٹ میں صرف میں نہیں پہنچوں گا بلکہ تمہارے پیرنٹس بھی پہنچیں گے، وہ استہزائیہ انداز میں بولا۔ سالار، میرے لیے پہلے ہی بہت سے پرابلمس ہیں، تم ان میں اضافہ نہ کرو۔ میری زندگی بہت مشکل ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مشکل ہوتی جا رہی ہے، کم از کم تم تو میری مشکلات کو نہ بڑھاؤ۔ اس بارے ماما کے لہجے میں رنجیدگی اور بیچارگی تھی۔ وہ کچھ اور محظوظ ہوا۔ میں تمہارے مسائل میں اضافہ کر رہا ہوں مائی ڈیئر، تو میں تمہاری ہمدردی میں گھل رہا ہوں، تمہارے مسائل کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم خود سوچو میرے ساتھ رہ کر تم کتنی اچھی اور محفوظ زندگی گزار سکتی ہو۔ وہ بظاہر بڑی سنجیدگی سے بولا۔ تم جانتے ہو نا میں نے اتنی مشکلات کس لیے سہی ہے؟ تم سمجھتے ہو میں ایک ایسے شخص کے ساتھ رہنے پر تیار ہو جاؤں گی جو ہر وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے جسے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپسند کرتے ہیں؟ نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور بری عورتیں برے مردوں کے لیے۔ میں نے زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں، مگر میں اتنی بری نہیں ہوں کہ تمہارے جیسا برا مرد میری زندگی میں آئے۔ جلال، مجھے نہیں ملا مگر میں تمہارے ساتھ بھی زندگی نہیں گزاروں گی، اس نے بے حد تلخ انداز میں تمام لحاظ بلائے طاق رکھتے ہوئے کہا۔ شاید اسی لیے جلال نے بھی تم سے شادی نہیں کی، کیونکہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہوتی ہیں، تمہارے جیسی نہیں۔ تم میری اس مجبوری کا آج تک فائدہ اٹھاتے رہے ہو مگر آئندہ نہیں اٹھا سکو گے۔ میں تمہارا نکاح نامہ امامہ کے حوالے کر دوں گا، اور اگر مجھے دوبارہ یہ پتہ چلا کہ تم نے اس سے رابطہ کیا ہے یا رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو میں اس بار جو کروں گا تم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تم میرے لیے کافی مصیبتیں کھڑی کر چکے ہو، اب ان کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، سمجھے تم؟ انہوں نے کھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ جواب میں کچھ کہنے کی بجائے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کے انداز میں عجیب طرح کی لاپرواہی اور اطمینان تھا۔ سکندر عثمان بے اختیار سلگا۔ ان کا وہ بیٹا تھا جو 150 پلس کا آئی کیو رکھتا تھا۔ کیا کوئی کہہ سکتا تھا کہ وہ سرے سے کوئی آئی کیو رکھتا بھی ہے یا نہیں؟